बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाजरीन, आजकल बहुत मुश्किलात का दौर जो कि गुज़र रहा है, और इन मुश्किलात में जो सबसे बड़ी मुश्किलात जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं, आप लोग भी, हमारा पूरा मुल्क, वो है एक माशी मुश्किल। यानी कि माशी तौर पे महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि परेशानी ने हर तरफ जो है वो बड़ा सख्त तरीके से जकड़ के रखा हुआ है, और घरेलू हालात उस पे असर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन एक और भी मुश्किल ऐसी है कि जो उनको भी है, जो कि पैसे वाले भी हैं, उनको भी वो परेशानी लाहक है, और उस परेशानी से भी छुटकारा निकलता नज़र नहीं आ रहा। वो है नाज़रीन बच्चों के रिश्तों का मामला, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हद तक गंभीर हो गया है। हज़ारों मुझे व्हाट्सएप पर कॉल मिली हैं, और वो सब की सब यानी 90% वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ ये कहा जी कि बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, जिनमें ज़्यादा लड़कियों के मसाइल हैं। लड़कियां 50-50 साल की हो गई हैं, 44 साल, 45 साल, 50 साल की लड़कियां घर में हो गई हैं। बड़ी बहन 50 की है, छोटी 35 की है, और रिश्ता किसी का भी नहीं हो रहा। जब उनसे हमने पूछा कि क्या रिश्ता आता ही नहीं है या क्या, तो उन्होंने बड़ी वजूहात बताई। अब यह है कि हम तो किसी को समझा नहीं सकते, कि बास ने तो यहाँ तक कह दिया, नहीं हमें तो हमारा जो है वो ज़ात के ही रिश्ते नहीं आ रहे, तो हम कैसे रिश्ता दें। अब्बू कहते हैं जब तक मेरी ज़ात का ही नहीं आएगा, हमारी जो ज़ात है, यानी कोई मलिक है, चौधरी है, राजे हैं, पता नहीं क्या क्या हैं सारे, तो उसमें भी अब हम तो किसी को समझा नहीं सकते भाई। तो मैडम राबिया, इनकी आपने पहले भी मेरे साथ वीडियो देखी, आज मैंने इनसे स्पेशल दरख्वास्त की कि आप तशरीफ़ लाइए और इस मौजू पे ज़रा बात करें। इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा एक्स्ट्रा किस्म का है। एक्स्ट्रा इसलिए कि इनकी ज़िंदगी जब अपनी मुश्किलात में घिरी, जब खामन दुनिया से चला गया, तो इन्होंने जो है वो रोज़ी कमाने के जो है वो ज़रियों में एक रिश्ता करवाना भी, जहाँ कपड़े सीना, एक बुटीक शॉप, यानी कब जो है वो इनकी कपड़ों की दुकान भी है माशाल्लाह। तो उसके साथ साथ ये रिश्ते भी करवाती हैं लोगों के। तो ख़वातीन आती हैं, इनसे पूछती हैं लड़के या लड़की का, तो इनको बड़ा ख़ास तजर्बा है। तो मैंने इनसे आज दरख्वास्त की और इनकी मेहरबानी, ये तशरीफ़ लाएँ जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, कैसी हैं जी? जी, आपने सुन तो लिया कि किस मौजू पे ये मतलब ये है कि बात करने जा रहे दरअसल हैं। जी, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि कौमें और कबीले ये सिर्फ पहचान के लिए है लोगों की। हम लोगों ने इसको अपने लिए एक कह लें कि अजाब बना रखा है। कौमों और कबीलों में कुछ नहीं है। जब हम किसी के घर रिश्ता देखने जाएं, अगर लड़के वाले जा रहे हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि क्या लड़की दीन का इल्म जानती है, दुनियादारी जानती है, क्या लड़की को घर का काम काज, रहन सहन संभालना आता है। इसी तरह जब लड़की वाले लड़के वालों के घर जाएं तो दो चीजें जरूर देखें। एक तो ये कि लड़का दीनदार है, और दूसरा साहिब रोजगार है, और उसके रोजगार का जो जरिया है वो क्या है। ये दो चीजें वालिदैन का जानना हक है, ये जरूर जानना चाहिए। कौमों में कबीलों में कुछ भी नहीं रखा हुआ। हाँ, अगर आप अपनी ज़ात बरादरी में करते हैं, ठीक है, करें, उससे किसी ने मना नहीं किया। लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो उसको अपने लिए एक परेशानी का सबब ही ना बना ले, बल्कि आप फैमिली से बाहर अगर करते हैं तो उसमें बहुत सारे बात के मसाइल से भी बच जाते हैं। साइंस की नज़र में बारहा डॉक्टर्स भी कह चुके हैं कि बार बार मुसलसल खानदान में शादियां करने से बहुत सारे अमराज, बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। जी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें इस पॉइंट को ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि खानदान बरादरी पहली तरजीह। ठीक है, कई खानदानों के लिए बहुत होता है, लेकिन उसको कहने के पत्थर पर लकीर न करने, वो जहाँ पर मुनासिब रिश्ता मिले, जिस किसी कौम का मिले, अगर लड़का अच्छा है, कमाने वाला है, दीनदार है, तो ज़रूर वहाँ रिश्ता कर लेना चाहिए। मेरी जब बात हुई कुछ बच्चियों से, तो उन्होंने बताया कि वो 45 साल की हो चुकी हैं। तो मैंने कहा कि आपके वालिद, कहती हैं ज़िंदा है, अच्छा भला कमाते हैं, सब कुछ है। तो मैंने कहा कि आपके वालिद क्यों नहीं सोच रहे। मैं कहती है कि मेरे वालिद कहते हैं कि जब तक मेरी ही बरादरी का, मेरी चॉइस का नहीं होगा, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मैंने कहा देखिए,
آپ کی برادری میں نہیں پوچھوں گا کون سی ہے، آپ کی برادری مسلمان ہے اور باقی کیا نان مسلم ہے، جبکہ قرآن کریم نے تو حکم دیا ہے کہ اہل کتاب میں رشتہ کرو، یعنی کہ اہل کتاب ہو خواہ آپ کی لونڈی ہی کیوں نہ ہو، اہل کتاب ہو خواہ آپ کا نوکر ہی کیوں نہ ہو، یہ رشتوں کی بیس ہے۔ چلیں یہ تو ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لڑکے والے آتے ہیں لڑکی والوں کے گھر، آپ نے بھی کافی ملاقاتیں کروائی ہوں گی فیملیز کی آپس میں، تو لڑکی والے یہ کہتے ہیں جی کہ بڑے خوش تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، اور جب وہ گئے ہیں تو ہم تو سمجھتے تھے کہ ہاں کر دیں گے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ کوئی جواب ہی نہیں دیا کسی اچھے قسم کا۔ کیا دیکھتے ہیں یہ لڑکے والے، کیا آپ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے؟ شاید بھائی یقین نہیں کریں گے کہ ایک فیملی ابراڈ سے آئے ہوئے تھے وہ، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کوئی لڑکی ملوا دیجئے۔ میں نے ان کو کم از کم صرف اکیلی میں نے ان کو 13 گھر لے کر گئی، 13 لڑکیاں ملوائیں، اس کے علاوہ میرے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہ دیکھ رہے تھے رشتے، جی اور حد یہ تھی کہ وہ 6 مہینوں میں ان کو ایک لڑکی پسند نہیں آئی۔ آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے اپنا کیا لیول بنا رکھا تھا، وہ خود کو کیا چیز سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیول کی کوئی چیز ان کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں اگر، تو میرے خیال میں پھر میں دہراؤں گی کہ 2 چیزیں دیکھنی ہیں۔ ہاں اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو پھر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، جی کیونکہ یہاں اب اس معاشرے میں آج کے دور میں لوگ شادیاں رشتے یہ کہہ لیں کہ سنت سمجھ کر یا اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں کر رہے، یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ تو کاروبار کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، آپ اپنے بچوں کی زندگیوں کو تباہ مت کیجیے۔ والدین سے میری بڑی مدبانہ التماس ہے، گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے بر وقت اچھے بر ڈھونڈنا یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لڑکے والوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں لڑکیاں نہیں مل رہی، لڑکیوں والوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں لڑکے نہیں مل رہے۔ ایسے یقین کیجئے کہ ہم نے اسی کی خاطر کہ ہمارے ماشاءاللہ 1 لاکھ کے قریب سبسکرائبر ہیں، 1,11,000، تو میں نے اپنا ایک گروپ بنایا الزواج کے نام سے۔ تو گروپ میں نے بڑی ایک نیک نیتی سے بنایا۔ ناظرین اس گروپ کا جو لنک ہے وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، جن کو رشتوں کی تلاش ہے وہ فی سبیل اللہ اس گروپ کو جوائن کریں، اس میں رشتے موجود ہیں، لڑکوں کے بھی لڑکیوں کے بھی۔ لیکن جیسے انہوں نے فرمایا، رابعہ جی نے فرمایا کہ کاروبار، آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اس گروپ میں جب پڑھتا رہتا ہوں میسیجز، تو اس میں لکھا ہوتا ہے جی کہ لڑکے کو باہر کی لڑکی کا ہی رشتہ چاہیے اور وہ ہمارے لڑکے کو باہر لے کے جائے، ویزا بھیجے مسٹ۔ اب یہ رشتہ تو نہ ہوا۔ اب یہ میں تو پرسنلی جی کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، ذکر کرنا میرا خیال ہے مناسب اس لیے ہوگا کہ لوگوں کو دوسروں کے تجربات سے سیکھنا چاہیے۔ جی وہ کچھ ایسا ہوا کہ باہر کا ہی رشتہ تھا، لوگوں نے پسند کر لیا، آپس میں جلد شادی بھی ہو گئی، کہہ لیں کہ ملاقات کے بعد ان کا آپس میں بس اچھی بن پڑی، ذہن مل گئے، تو انہوں نے جلد از جلد اس کو شادی کا نام دے دیا۔ لیکن کچھ ہی عرصہ گزرا تو لڑکا واپس چلا گیا، واپس جانے کے کوئی 3 مہینے گزرے ہوں گے، لڑکا واپس آیا ہے، اور آج تقریباً 7 سال ہو گئے وہ واپس نہیں جا سکا، کیونکہ وہ وہاں شاید کوئی فراڈ کر کے آیا ہوا ہے یا کچھ ایسا کیس وغیرہ اس پر کہ اگر وہ وہاں جائے گا تو وہ پکڑا جائے گا، اس لیے وہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ میرے کہہ لیں کہ کسٹمر جو ہے وہ بار بار یہ آپ نے کیسا رشتہ کروایا؟ میں نے کہا میں نے صرف گھر دکھایا ہے، آپ جا کے ابھی ملی ہی ہیں، پوری بات بھی نہیں پوری ہوئی ہوگی، تو آپ لوگوں نے آپس میں رشتہ بھی طے کر لیا، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دیکھیں رشتہ دیتے وقت اگر آپ یہ تو دیکھیں کہ بڑا امیر فیملی ہے جہاں آپ رشتے دے رہے ہیں، کیا گارنٹی ہے کل کو وہ غریب ہو جائیں؟ ہاں جی ایسا ہی ہے، ایسی بھی بہت ساری فیملیز سے میری ملاقات ہے، یعنی کہ کرائے کا گھر تھا اور لڑکے والے انسسٹ کر رہے تھے جی کہ نہیں باجی ہمارا ادھر رشتہ کروا دے، ہمیں لڑکی پسند ہے، لیکن لڑکی کے والد بھی اور اس کے ماموں بھی بضد تھے کہ نہیں جی جن کا گھر اپنا ہو کم از کم ایسی فیملی لائیں، یہ ہمیں ٹھیک ہے لڑکا اچھا ہے لیکن اس کا کوئی کام کاج بھی، کوئی پکی نوکری نہیں ہے، کسی کی دکان پہ کام کر رہا ہے اور گھر بھی اپنا نہیں ہے۔ خیر ان لوگوں نے انسسٹ کیا، کچھ میں نے ان سے کہا، کچھ سمجھایا، کچھ کہہ لیں کہ عزیز و اقارب نے یہ کہہ کر کہ کب تک اور بٹھا کر رکھیں گے، اس کی شادی کر دیں، اللہ کو بہتر سبب کر دے گا۔ بس وہ جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو وہ بے شک اللہ رب العزت ہاتھ پکڑ لیتا ہے ایسے بندے کا، اور پھر کوئی بہترین ہی سبب ہوتا ہے، پھر اس میں کوئی انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے شادی کر لی، ودن 3 منتھ ان کا کوئی ریلیٹیو ہی تھے، ماموں شاید لڑکی کے، انہوں نے اس لڑکے کو ادھر اپنے پاس باہر بلا لیا، اور اسی طرح 1.5 سال کے اندر اندر اس کی بیوی اور ایک بیٹا تھا اس کو بھی اس نے باہر بلا لیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ویسے میں آپ کے ساتھ ایک اپنی پرسنل انفارمیشن شیئر کروں گا،
اسی سے متعلق کہ میرے جب رشتے کرنے کے وقت تھے تو میری والدہ ایک جگہ رشتہ کاری تھی، تو ہم پرانے گھر میں رہتے تھے، تو سب کچھ تقریباً طے ہو چکا تھا، تو لڑکی کے والد نے باہر سے آ کے ہمیں دیکھنا تھا۔ میں تو سعودیہ میں تھا، وہ ہمارے گھر آئے اور گھر آ کے انہوں نے انکار کر دیا کہ میں رشتہ نہیں دوں گا۔ تو میری امی نے پوچھا ان کے جو لڑکی کی والدہ تھی اس سے کہ بھائی رشتے کا انکار اب تو منگنی کی حد تک، انہوں نے کہا جی لڑکا ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی ٹھیک ہیں، آپ کا گھر پرانا ہے، تو اس پرانے گھر میں میری بیٹی کیسے رہے گی؟ یقین کیجئے کہ اب میں ڈھونڈتا ہوں کہ کاش کہ وہ فیملی مجھے ملے تو میں ان سے بتاؤں، انہی کے والد صاحب سے کہ آئیں ذرا آ کے میں آپ کو چائے پہ انوائٹ کرتا ہوں۔ آپ سوچ رہے تھے کہ آپ کی لڑکی اس پرانے گھر میں کیسے رہے گی، اور یہ دیکھیے جی کہ اب یہ میری مسز جنہوں نے مجھے پرانے گھر کے ساتھ ایکسیپٹ کیا تھا، اب وہ ماشاءاللہ کیسے رہ رہی ہیں۔ یہ سب نصیبوں کی بات ہوتی ایسے ہے، ہی۔ نصیبوں کی بات نصیبوں پہ چھوڑنی چاہیے، یہ اللہ رب العزت کے کام ہوتے ہیں۔ میری جو بڑی بہن ہے باجی شمیم، جو کہ سعودیہ میں ہے، آپ سے تو بات چیت جی کی جی ہوتی رہتی ہے، تو ان کی جب شادی ہوئی تھی تو ان کے ہسبینڈ کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا، اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ باجی شمیم اگر دیکھ رہی ہیں تو کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ اور اس وقت گھر بھی نہیں تھا، اس وقت وہ ہمارے پورے خاندان کے سب سے امیر ترین ہے، کہ جن کے اسلام آباد میں محل، جیلم میں محل، لندن میں ان کے گھر، سعودیہ میں جہاں وہ رہ رہے ہیں اتنے عرصے سے، اور کتنی ان کی جائیدادیں ہیں، یقین کیجئے کہ ان کو خود نہیں پتا کہ کتنے کلو کے حساب سے ان کے پاس سونے ہیں اور کتنی جائیدادیں ہیں۔ اور جب یہ ان کا نکاح ہوا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ان کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ کے کام۔ آپ جب رشتہ دیتے لیتے ہیں تو اس چیز کو مت دیکھا کیجیے۔ ایک اور کوسچن ہے جی، جی جی بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ بہت خاص کوسچن ہے۔ اول تو یہی پریشانی نہیں ختم ہوتی کہ رشتہ کیسے ہو، رشتہ مل جائے تو پھر چلو فائنینشیل پرابلم، لیٹ سے کہ بندے نے کسی سے لے دے کر کے شادی کر دی، طلاق کی ریشو جو بڑھ گئی ہے، اس پہ بندے کیا کریں؟ طلاق کیوں ہو رہی ہے اتنی زیادہ؟ قوت برداشت۔ قوت برداشت کیا آپ سجیسٹ کریں گی؟ لڑکی والوں کا قصور ہوتا ہے، لڑکے کا قصور ہوتا ہے؟ زیادہ وجہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں طلاق کی؟ سوشل میڈیا۔ ہماری نوجوان نسل ہر وقت ڈرامے، فلمیں اور یہ کچھ ایسے مواد دیکھ دیکھ کے بس وہ ہر وقت خود کو کوئی پرنسس سمجھ رہی ہوتی ہیں۔ لڑکا جو ہے وہ خود خیالوں کی دنیا میں خود کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ اچھا شادی کر کے بھی یہ تو حالات نہیں بدلے، یہ سب کچھ ڈراموں میں ٹھیک لگتا ہے۔ ہماری جو اصل زندگی ہے اس کا مزہ لینا ہے اگر آپ نے، تو اسے ہٹ کر اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کو درد سر بنا لیں۔ اور درد سر بھی ایسا کہ جس سے پھر آپ نہ نجات حاصل کر سکے نہ کچھ، اور وہ پھر 5-6-7 مہینوں کے اندر اندر وہ سارا جو ہے وہ کام ختم ہو جاتا بالکل ہے۔ صحیح فرمایا۔ جی، صرف قوت برداشت اور اس کا بہترین حل میں ہر بندے کو ہر وقت ریکویسٹ کرتی ہوں، جس سے بھی ملتی ہوں، کہ آپ اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں، یہ فرض ہے، آپ کو یہ احسان نہیں کر رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پر ایک اور کام کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ کے ذکر سے آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، آپ میں صبر اور قوت برداشت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی شک نہیں۔ جو آج کل لوگ کہتے ہیں ہمارا بی پی جو ہے وہ ہر وقت ہائی رہتا ہے، ہمیں جی شوگر ہو گیا ہے، ہمیں یہ مسائل ہے، یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں، یہ بیماریاں نہیں ہیں، یہ ہمارے وہم ہیں، اور یہ وہم ہمارے دل میں کس طرح جگہ بنا لیتے ہیں۔ ہم وہ ہر وقت ڈرامے دیکھ دیکھ کے اس میں دیکھتے ہیں اچھا جی گھر کی جو بڑی سربراہ ہے وہ تو ہر وقت لیٹی ہوئی ہے، اچھا اس کے لیے کام کاج کرنے والی بہو جو ہے وہ ناراض ہے، یا اس طرح کے مسائل ٹی وی میں دیکھ دیکھ کے وہ ہم اپنے گھروں میں لے آتے ہیں۔ تو برائے مہربانی ڈراموں کو ڈراموں کی حد تک دیکھیں۔ اول تو میرے حال میں اگر آپ اللہ کے کام میں لگ جائیں تو آپ کو اس قدر وقت نہیں ملتا کہ آپ ڈراموں میں اتنی فرصت سے ان میں یہ سب کچھ دیکھ کر اپنی زندگیوں میں ڈھال سکیں، تو بہتر ہوگا کہ آپ اتنے وقت میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر کریں، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں کرے گا، اور انشاءاللہ آپ میں قوت برداشت بھی پیدا ہوگی، صبر بھی آئے گا، اور اس کا بہترین اجر اللہ آپ کو دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ آخر جہان میں تو بے شک اللہ رب العزت نے ضرور ہی اس کا اجر دینا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، بیسیکلی لڑکے اور لڑکیاں جیسے انہوں نے فرمایا ایک فینٹیسی لائف ہے جو کہ ڈراموں میں دکھائی جاتی ہے، فینٹیسی لائف ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا گھر ہوگا، کتنی گاڑیاں ہوں گی، کتنا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہ فینٹیسی لائف سے نکلیں گے تو اچھا، ایک اور بھی بڑی حیرانگی کی بات میں نے دیکھی ہے آج کل کہ زیادہ طلاقیں کون سی شادیوں میں ہو رہی ہیں؟ جو پسند کی شادیاں ہیں، جو کہ پسند کر کے
لڑکیاں لڑکے گھر میں اپنے جھگڑا کر کے وہ رشتہ کرواتے ہیں، زیادہ طلاقیں ان میں ہو رہی ہیں. ایسے ہی تو اس لیے کہ ماں باپ بھی پھر اس کی رسپانسبلٹی لینا پسند نہیں کرتے کہ بھائی یہ تو آپ کی اپنی مرضی تھی، اب بھگتو پھر. تو ناظرین یہ معاملات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے صبر، اگر آپ کی بیٹی میں صبر نہیں ہے تو میری بیٹی ہے، میں نے اس بیٹی کا نکاح کیا، آپ کو معلوم ہے، جو میرے ویورز ہیں جانتے ہیں. تو میں نے یقین کیجئے کہ اپنی بیٹی سے ایک ہی کہا ہے کہ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ کوئی اگر بات اگلوں کی بری لگ جائے تو چپ کر جانا، جواب مت دینا. جہاں تم نے منہ کھولا وہاں پر ہمارے منہ بند ہو جائیں گے، وہاں پر ہم کچھ بھی کہنے کے لائق نہیں رہیں گے. لڑکے والے ہمیشہ بھاری ہوتے ہیں. یہ اب ایک معاشرہ ہے، ہم اس کو برابر نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ رب العزت نے خامد کو جو ہے وہ ایک درجہ جو ہے وہ زیادہ دیا ہوا ہے. تو آپ لڑ جھگڑ کے وہ درجات نہیں بڑھا سکتے. پھر وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ خامد اپنا مال جو کچھ وہ کماتا ہے وہ آپ ہی کو دیتا ہے. اب میں یقین کیجئے کہ میں جی آپ اس شرٹ میں پتہ نہیں 10ویں ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ میرے پاس ہے نہیں ہے، لیکن مجھے اس چیز کی کیئر ہی نہیں ہوتی. لیکن مجھے کیئر ہوتی ہے میرے بچے کیا کیا پہنے، میرے بچے اچھا پہنے. یہ چیزیں خامد نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے ہی کرنا ہوتا ہے، اور پھر بھی سارا کچھ خامد کو ہی یا گھر کا جو والد ہوتا ہے اسی کو ہی غلط ٹھہرایا جاتا ہے. تو اس لیے کچھ ایسے بھی مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوتا جا رہا ہے. کچھ آپ وظائف بتانا چاہیں ان کے لیے کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے تو وہ ان جو کے لوگ رشتے تو ہو یہ جائیں. سمجھتے ہیں کہ ان کے رشتے اس لیے نہیں ہو رہے کہ کسی نے کوئی بندش کروائی ہوئی ہے، یا لوگ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں، یقیناً کوئی نظر لگ گئی ہے، کوئی اور مسائل ہیں. اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سے نبٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے. میں کہوں گی اگر وہ لڑکا ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے بھی، اور اگر وہ لڑکی ہے تو اس کے لیے بھی، چاہے آپ کی کوئی بھی عمر ہے، چاہے آپ کسی بھی سٹیٹس میں ہیں، یعنی کہ کوئی بیوہ ہے، کوئی متعلقہ ہے، یا کوئی ابھی کہہ لیں کہ ینگ جنریشن میں جو بچے ابھی ہماری نئی نئی شادی کے اس میں آ گئے ہیں، تو وہ بھی 5 وقت کی نماز اپنی لازم و ملزوم پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا ودن 40 days آپ کا بہترین سبب اللہ رب العزت آپ کے سامنے لے آئے گا انشاءاللہ. اور یہ بہت سارے لوگوں کا آزمایا ہوا بھی ہے، اور کہہ لیں کہ ابھی 13 دن ہی گزرے تھے ان کو وظیفے میں، اور ان کا یہ کام ہو گیا، یعنی کہ اچھی فیملی مل گئی ان کو. پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ جی اب آپ بتائیں کیا ہم وظیفہ چھوڑ دیں. میں نے کہا نہیں، آپ 40 days مکمل کریں، کیونکہ وہ جیسے آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر بولتا ہے یہ 3 مہینے کا آپ کا ایک کورس ہے، تو آپ کورس مکمل کریں گے، چاہے آپ کو آرام ایک ہی اس میں دوائی کے اس میں آ گیا نسخے میں، لیکن آپ 3 مہینے کا کورس مکمل کریں گے. یہ بھی ایک کہہ لیں کہ دوائی ہی ہے. تو اللہ رب العزت پورا وہ کورس مکمل کرنے پر مکمل طور پر کہہ لیں کہ شفا دے گا انشاءاللہ. اور اب الحمدللہ یہ بھی ریسنٹلی ان کی شادی ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت ان کے لیے بھی آسانیاں کرے، اور ان کے نکاح میں اور اس جوڑے میں کہہ لیں برکت ڈالے. تو اللہ رب العزت وہ میری تمام بہنیں، وہ بھائی جو ابھی بہترین اور نیک سبب کے لیے اللہ رب العزت کی طرف دیکھ رہے ہیں امید سے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو مایوس نہیں کرے گا. آپ نے 5 وقت کی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ صرف سورہ یاسین پڑھنی ہے. یہ کوئی لمبا وہ نہیں ہے، وظیفہ نہیں ہے، انتہائی چھوٹا سا. خواتین نے جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی وہ ان دنوں میں نماز کے اوقات میں اگر زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھ لیں، ادروائز وہ اس کی تعداد اگلے دنوں میں مکمل کر لیں. یہ ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہی ہوں، پھر خواتین کمنٹ میں بار بار جی سوال کریں گی، تو میں نے کہا میں اسی ویڈیو میں ہی تفصیلاً بتا دوں. ایک اور چیز ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ہاتھ سے قرآن کو چھونا، اور وہ ان دنوں میں نہیں چھو سکتے. تو اگر موبائل پہ پڑھ لیں تو یہ کیسا ہے؟ یہ کس میں مفتی صاحب کیا بتا سکتے ہیں کچھ ایسا کہ اگر موبائل پہ پڑھ لیا جائے تو وہ قرآن تو نہیں ہوتا، لیکن جب ہم قرآن جو ہمیں زبانی یاد ہے، ٹھیک ہے، جو ہم وظیفہ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں وہی ہے، ٹھیک ہے، ہم جو اس کو پڑھ رہے ہیں اگر اس کی اجازت ہے تو جو موبائل کو آپ نے پکڑ رکھا ہے، موبائل کے پکڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو آپ قرآن پاک کھولتے ہیں، آپ اس کے پیج اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں، آپ اس کو چھوتے ہیں، جی سب کچھ وہ ایک طرح سے آپ ویسے میں پھر بھی لوگوں سے کہوں گی، وہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جی ہم موبائل سے ہی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، جو برکت اللہ کی کتاب کو کھول کر پڑھنے میں ہے وہ موبائلوں میں نہیں ہے. یہ میں بہت سارے لوگوں کو کہہ چکی ہوں، بہت سارے میری ایسی جاننے والے ہیں
جو کہ اکثر جی ہم نے آج صبح موبائل میں اتنے سے اتنی منزل پوری کر لی ہے، آج ہم نے یہ وظائف پورے کر لیے. میں ان سے کہتی ہوں آپ ایک مرتبہ قرآن پاک کو صرف کھول کر وہاں پر جو آپ نے 3 گھنٹے میں سارا کچھ پڑھا، شاید اس میں 3 منٹ میں پڑھیں تو اتنے فضائل آپ کو مل جائیں. صحیح فرمایا. اللہ رب العزت نے قرآن کو ایک مکمل کتاب کی شکل میں تشکیل دیا ہمارے لیے آسانی کے لیے. موبائل میں ہم نے اپنی مزید سہولت کے لیے بنا لیا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ سفر میں ہیں، آپ قرآن پاک کو ساتھ لے کر جائیں گے، اس کی بھی بے ادبی ہو گئی، تو اس لیے آپ چلیں ساتھ اس میں کھول کر رکھیں موبائل میں اور پڑھتی رہیں، وہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ جب آپ گھر پہ ہیں، آپ باوضو ہو کر اچھے طریقے سے قرآن پاک کو کھول کر پڑھیں، اس کا جو ثواب اور برکتیں ہیں وہ بے شک کسی اور چیز میں نہیں. سبحان اللہ جی، جزاکم اللہ خیر. بہت بہت مہربانی، بہت شکریہ جی، آپ نے بڑے مسائل پہ بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کی ہے جی. یقیناً ناظرین نے بہت زیادہ جو ہے وہ محسوس کیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا آپ کو. ناظرین، اس ویڈیو کے شروع سے ایک لنک جو ہے وہ اقراء الاسلام چینل کا آ رہا ہے، تو یہ ابھی بھی لنک آ رہا ہے، تو میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے. رابعہ جی کا ایک چینل ہے یوٹیوب کا، اس پہ بھی وہ سوال و جواب دیتی ہیں اور اپنی ویڈیوز لگاتی ہیں. آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، آپ کو بہت کچھ ملے گا جو کہ دوسرے چینل پہ آپ کو انشاءاللہ نہیں مل رہا. اور یہ قرآن کریم جو ہے وہ سکھا رہی ہیں تجوید کے ساتھ، تو آپ کے بچے یا خود بھی جو قرآن کریم سیکھنا چاہیں، ظاہر خواتین کے لیے جانا آسان نہیں ہوتا باہر، تو آپ ضرور وہ انشاءاللہ جو ہے وہ چینل سبسکرائب کیجئے. اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جی. آپ کا ایک بار پھر شکریہ، آپ تشریف لائیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آمین یا رب العالمین، بے رحمتک یا ارحم الراحمین.